अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, एक नई बहस ऐसा मालूम होता है कि छिड़ गई है नैब और एहतसाब के अमल के हवाले से। हत्ता ये बहस पुरानी नहीं है और बरसों बरस से क्या कहा जा सकता है, सिंस डेकेड्स, सदियों से ही खैर पाकिस्तान में चल रही है। और खास तौर पे ये कहना जरा बेहतर होगा कि अब क्योंकि इसमें एक नई जान इस सेंस में पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए हैं पैरागॉन हाउसिंग केस में, उसने एक बड़ी क्योंकि एक डैमिंग सी पिक्चर पोर्ट्रे की है। खास तौर पर नैब के हवाले से काफी सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं जो कि 87 पेजेस पर मबनी तफसीली फैसले में सामने आए हैं। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जो कि पैरागॉन हाउसिंग केस में जो है वो नैब में तकरीबन 1 साल कस्टडी में खैर गुजार चुके हैं। रेफरेंस भी मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब क्योंकि इन तमाम डैमिंग रिमार्क्स के बाद क्योंकि तमाम की तरफ से एक सियासी भी इसमें पॉलिटिकल भी जो सवालात हैं और जवाबात हैं वो भी हुए हैं। सियासी तौर पर सबने इस पे बयानात भी अपने दिए हैं और अब बात ये की जा रही है कि इन तमाम तनाजुर में असल जो एक रैशनल है वो कहां पर मौजूद होना चाहिए। जैसे सेनेट में कल एक अच्छी बहस हुई और ये बात की गई, अपोजिशन ने इसमें लीड ली। अपोजिशन ने लीड लेते हुए कहा कि अब वक्त हो चला है कि एहतसाब के पूरे लॉ को रिविजिट किया जाए और अपोजिशन और हुकूमत आकर इस पे इकट्ठा होकर मिल बैठे। हमने नाज़रीन आपको याद होगा कि इस पे पहले भी तफसीली नशिस्तें की हैं और अपोजिशन की इस डिमांड पर गवर्नमेंट की तरफ से भी यही रिस्पॉन्स आया सेनेट में कि बिल्कुल साथ मिल बैठना चाहिए और वो तैयार हैं कि अपोजिशन को मिलकर कोई अकाउंटेबिलिटी लॉ को रिविजिट किया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी बात की गई कि किसी तरह की राह फरार इख्तियार ना हो एहतसाब के अमल से, जो कि हर तरह से जरूरी है। तो ये भी चीज जो है वो इंश्योर की जाए, इस तरह से इस पूरे अकाउंटेबिलिटी के अमल को रिविजिट किया जाए कि एहतसाब का अमल भी मुतासिर ना हो। और दूसरी बात ये जो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जामात लगते रहे हैं, जो कि खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस में भी इनका तस्करा किया है, वो चीजें भी ना हो। सो देयर हैज टू बी अ मिड वे जो कि हमने इसमें इख्तियार करना है। ऐसे में जो सियासी बयानबाजी है ऑब्वियसली वो तो फिर चल ही रही है, क्योंकि अपोजिशन तो शुरू दिन से यही कहते आए हैं कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है बेसिकली एहतसाब के जरिए, और जितना भी एहतसाब है वो अपोजिशन की तरफ उसका जोर ज्यादा नजर आता है। यही बात वैसे ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखी थी, लेकिन हुकूमत ये एम्फेसाइज दूसरी तरफ करती हुई नजर आती है कि आखिरी पैराग्राफ भी इस डिटेल्ड वर्डिक्ट का पढ़ लिया जाए, जिसमें ये भी जिक्र है कि इसका कोई किसी तरह से रेफरेंस पर असर नहीं होगा। खैर, अब बात ये करने वाली है कि क्या वाकई ये जो हुकूमत की तरफ से इल्जाम आयद किया जा रहा है, क्या वो इल्जाम दुरुस्त है जो कि अपोजिशन के हवाले से किया जा रहा है। जैसे खास तौर पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने भी बिलावल भुट्टो साहब को, पीपल्स पार्टी चेयरमैन को, बहुत आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इस वजह से वो चाहते हैं कि नैब के पूरे या तो इदारे को खत्म कर दिया जाए। अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन के इस्तीफे के भी मुतालबात उठ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये तमाम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एहतसाब के अमल से दरअसल बचना चाहते हैं। इन दिस सेम कंटिन्यूटी और कॉन्टेक्स्ट ये बात भी तस्करा इसका करना जरूरी होगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने दूसरा जो अब एक दरख्वास्त है उन्होंने मूव की है ताकि जो अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट है उसको बेसिकली उसकी ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया जाए। वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन को पार्क लेन रेफरेंस में अब चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें इरादा ये था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का कि उनको वीडियो लिंक के जरिए बुलाकर उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खैर, ये चीज तो अभी तक मुमकिन ना हो पाई, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन जो है वो जरूर बहुत अग्रेसिवली चैलेंज करना चाह रहे हैं जनाब जरदारी साहब। क्या ये हुकूमत का इल्जाम इन तमाम तनाजुर में और ऑन गोइंग केसेस के सिनेरियो में दुरुस्त है कि एक एवर्जन चाहती है अपोजिशन इन केसेस की, और इस वजह से कहा जा रहा है कि पूरे एहतसाब के अमल को खत्म कर दिया जाए, या फिर नाजरीन अपोजिशन का इल्जाम दुरुस्त है जो कि कलेक्टिवली ये बात करती हुई नजर आ रही है कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो नैब का खास तौर पे पूरा जो एक सिस्टम है वो बहुत सीरियसली इस चीज को अपोजिशन के खिलाफ यकतरफा तौर पर परस्यू कर रहा है। इन दोनों इल्जामात पे एक तो डिटेल्ड बात कर लेंगे, और वाकई अगर ये दोनों फरीकैन अब भी आमादा हो गए हैं कि इसको रिविजिट किया जाए, इस लॉ को, इस कानून को, तो क्या यही हम सबके लिए बेहतर होगा या ना होगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात आज कर लेते हैं। क्योंकि बहुत दफा
بہت باتیں ہوئی ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی لا کو ریوزٹ کیا جائے، لیکن سو فار بدقسمتی سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ دوسرے موضوع پہ ناظرین آتے ہوئے پیٹرول کرائسس کی اور اس قلت کی بات کریں گے، خاص طور پر جو کووڈ سیناریو میں ایک معاشی طور پر جس طرح سے ڈیمانڈ میں بتدریج کمی آئی اور ڈیمانڈ میں ایک سخت قسم کا سلو ڈاؤن ہمیں دنیا بھر میں نظر آیا، اس کے بعد جو ہونے والے جس طرح سے خام تیل کی قیمتیں بین الاقوامی سطح پر گریں، اس کا ایک امپیکٹ پاکستان میں بھی بہت حد تک فارورڈ کیا گیا۔ جو پیٹرول پرائزز ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، ان کے حوالے سے حکومت نے جب یہ تمام ناظرین افیکٹ پاس آن ہوا تو اس کے بعد ایک بحرانی کیفیت اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ پیٹرول یا پیٹرولیم مصنوعات، خواہ ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، کیروسین، یہ تمام نایاب ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد بالآخر جب دوبارہ یہ پرائزز ٹک اپ ہوئی ہیں انٹرنیشنلی، اور پھر دوبارہ اس پورے امپیکٹ کو اچھی خاصی ایک پیٹرولیم لیوی کے ساتھ ساتھ جب حکومت نے کنزیومر کو پاس آن کیا اور جولائی میں جس طرح سے نرخ بڑھائے گئے، اس کے بعد سے یہ جو پیٹرول بحران تھا ایسا معلوم ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایسے میں او ایم سیز کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے کہ او ایم سیز نے جو اپنے جو ان کے ریزرو تھے جو ان کے ریزروائرز تھے وہ آئل کے حوالے سے کیوں پورے نہیں تھے، یہ بڑے سنگین قسم کے سوالات اٹھے۔ اوگرا نے بھی اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا، لیکن ایک تھنک ٹینک یعنی کہ اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ ٹو بی پریسائز، انہوں نے اس پہ اپنی فائنڈنگ یہ دی ہے ابھی کہ حکومت کی طرف سے دراصل سپلائی چین میں جو ہے وہ انٹرونشن آئی تھی، کیونکہ سپلائیز بند کر دی گئی تھی کووڈ میں، تو اس وجہ سے او ایم سیز کے پاس ذخیرہ آئل کا نہیں تھا۔ ایسے میں پیٹرولیم ڈویژن اب نظر آتا ہے کہ اس خاص تھنک ٹینک کی جو رپورٹ ہے اس کو ریجیکٹ پہلے تو انہوں نے کیا ہے، اور مسترد کرتے ہوئے یہ دونوں جو فریق ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کا یہ موقف ہے کہ اگر واقعی ریزروز کم تھے اور او ایم سیز کو سپلائی چین میں پرابلم ہوئی تھی تو ایسا کیسے ہوا کہ جب یہ قیمتیں گری ہیں تو جون کے سٹارٹ میں ان تمام نے بہت اپنی سیلز میں پک اپ کیا ہے، تمام او ایم سیز نے، اگر ان کے پاس واقعی تیل تھا ہی نہیں تو پھر سیلز کیسے بڑھ گئیں؟ یہ ایک موقف کاؤنٹر موقف سامنے آیا ہے۔ خیر اس کے اوپر ناظرین ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کی انکوائری اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ روز بعد وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائیں گی۔ کیا امید رکھی جائے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا؟ اور او ایم سیز کے حوالے سے جو خدشات اور جو ریزرویشنز اور کوئی ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں، کوئی کالی بھیڑیں ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو پیٹرنیج دے رہے ہیں، تو ان کو پکڑنا اس کی تناظر میں کتنا ضروری ہوگا کہ اس قسم کی دوبارہ بحرانی کیفیت نظر نہ آئے۔ پہلے بھی پیٹرول کے بہت سارے بحران پاکستان میں خیر نظر آئے ہیں، دیگر حکومتوں میں بھی اس مرتبہ بھی نظر آئے ہیں، بٹ دس ہیز ٹو بی ریزالوڈ ونس اینڈ فار آل۔ اوگرا کا کیا اس میں کیریکٹر ہوگا، تمام کے اوپر ہم سیکنڈ اپنے موضوع پہ بات کریں گے، اور تیسرے موضوع پہ ناظرین آتے ہوئے ہم لوگ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو نئی چھڑی ہوئی بحث ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ کیس سنتے ہوئے کچھ اپنے ریمارکس میں اس طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح کا مواد یوٹیوب پر موجود ہے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، جج صاحبان کے حوالے سے، آرمی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے اور پولیٹیشنز کے بھی حوالے سے، وہ بہت ہی آبجیکشنیبل ہے، تو لہٰذا اس آبجیکشنیبل میٹر کے مٹیریل کے ہوتے ہوئے یوٹیوب پہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی اے کی طرف سے تو obviously یہی موقف ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک فلیگ، وارننگ فلیگ ان کو شو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پروبیبلی ہمارے اختیار میں یا پی ٹی اے کے اختیار میں نہیں ہے۔ خیر ایسے میں اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا یوٹیوب کو بین کر دیا جائے، اور سوشل میڈیا پہ ناظرین ایک طرف اس میں دو آرگیومنٹس ہیں، ایک طرف سوشل میڈیا جہاں پر ہم لوگ 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اس قسم کا ایک قدم یقیناً ایک بہت آبسلیٹ ایک پوری چیز ہے اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، اور محروم بھی کر سکتے ہیں ہم اس قدم سے، کیونکہ پہلے بھی یوٹیوب جب بین ہوا تھا کافی اچھی چیزیں بھی سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے پرسپیکٹو سے ہیلدی ہوتی ہیں، انلائٹننگ ہوتی ہیں۔ کیا ان تمام چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا پھر پاکستانیوں کو؟ یہ ایک پہلو تو اس بات کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے ناظرین کہ قوانین ایسے بنائے جائیں کہ اس قسم کے آبجیکشنیبل میٹر کو ہم لوگ بہتر طرح سے ڈیل کر پائیں۔ ایسے میں کیا قوانین ہو سکتے ہیں، یہ ذرا سا اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ خیر وداؤٹ فردر اڈو میں تعارف کرا دوں، سب سے پہلے غزالہ سیفی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں آپ ایم این اے پی ٹی آئی سے، اور گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گی ان تمام موضوعات پر۔ تھینک یو جی غزالہ بی بی، آپ نے وایا اسکائپ ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پی ایم ایل این سے بڑی پرومیننٹ
اوپوننٹ آواز اور اپوزیشن کے اپنی جماعت کے موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے. تھینک یو جناب سینیٹر غوث نیازی صاحب آپ کی موجودگی کے لیے. راجہ عامر عباس صاحب ناظرین وایا فون لائن ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنا لیگل جو اوپینین ہے ان تمام امور پہ بتائیں گے, اور خاتم علی مندلہ صاحب بھی ناظرین ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے انالیسس جو ہیں ان تمام موضوعات پر ہمارے ساتھ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین, راجہ صاحب اور مندلہ صاحب آپ بھی. خیر پہلے موضوع پہ ناظرین کوئکلی آتے ہوئے, پہلے تو اگر اس پہ غوث نیازی صاحب, سینیٹر صاحب, آپ کا موقف پہلے آ جائے, کیونکہ آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اٹھی ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد, جو کہ آپ کی ہی جماعت کے بڑے اسٹالورٹ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی ان کے کیس میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے عمل کو یا پھر پورے بیسکلی اس ادارے کو ختم کر دیا جائے, کلیکٹیولی اپوزیشن کی یہ آواز اٹھ رہی ہے. کیا آپ ذاتی طور پر اس آواز کی حمایت کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ فرمائیے گا. اور دوسری بات, کیا آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل بھی بالکل ختم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے ہمارا جو موقف تھا, جو ہمارا بیانیہ تھا, اس کو تقویت پہنچائی ہے, یہ اس کو سچ ثابت کیا ہے. ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور یہ صرف اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہو رہا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں یہی لکھا ہے کہ جی حکومتی بنچوں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن پہ بڑے بڑے کیس ہیں, تو ان میں کوئی بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, بلکہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور پھر صرف سپریم کورٹ نے کہا, جو بھی انہوں نے بھی بڑے سخت قسم کی کمنٹس دیے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ان حالات میں ہمیں تمہاری موقف کی پتہ ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت نے انیشیٹو شروع سے لیا تھا, اس کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا جائے اس قانون کو. اور یہ فرسٹ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بیت اللہ سے کام لے رہے ہیں. جب ان کی باری آئے گی تو شاید اس میں کرنے کی کوشش کریں, لیکن اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے, اور اس کی بجائے ایک اچھا احتساب کا قانون ہو جس میں پولیٹیکل انجینئرنگ یا اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جاتا ہے اس پر حکومت کا تعلق ہے. انہوں نے KPK میں تو جو احتساب کا قانون بنایا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, اور اس کی جگہ بھی نیا بنایا نہیں ہے. اور یہاں جو مرکز میں ہے اس کے لیے ہم نے اپنے بڑی کوشش کی. میں جب وزیر اعظم تھا تو مجھے کسی یونیورسٹی کے کارنر سے کہا گیا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی لائیں گے تو ہم اس کو ریورس کر دیں گے. تو ہم نے تو اپنے دور میں یہ کی ہے کہ اس کو چینج کیا جائے, جس میں تبدیل ہے جائے. ہم احتساب سے نہیں بھاگنے والے, ہم نے احتساب 3 سال سے بھگت رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. احتساب ہمارا ہونا چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ 3 سال ہو گئے اور ہمارے پارٹی کی کسی فرد کے خلاف میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز, صدر سعد رفیق, شہباز شریف صاحب, محمد شہباز, کسی کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن جب تک ثابت نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے. البتہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آپ بھاگنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس میں ختم کیا جائے, کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا نیازی صاحب, یہی اسی کنٹینیوٹی میں یہ بھی فرما دینا کہ وہ جو سیف الرحمان کے تحت احتساب ہوتا تھا وہ بھی تو ظاہر ہے یہی اس کا پورا ایک امیج تھا, یا یہ پرسپشن تھا کہ وہ بھی آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ جو بے نظیر صاحبہ تھیں آپ ان کے خلاف بیسیکلی یہ تمام کو استعمال کرتے تھے. تو احتساب کی تو اگر عوامل اگر آپ دیکھیں موجودہ حکومت سے آپ کیسے ان کو اٹیچ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے وقتوں میں بھی جو احتساب تھا وہ کوئی بہت پار ایکسیلنس نہیں تھا. دیکھیں جو سیف الرحمان کے اور جو احتساب کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ احتساب کا قانون وہ نہیں ہے جو سیف الرحمان جو ہمارے دور بنا تھا. یہ ایک آرڈیننس کی شکل میں پرویز مشرف لایا تھا. جی آبویسلی یہ, لیکن میں اس کا حوالہ دے کے میرا عرض یہ ہے کہ آپ کے ٹائم پر بھی کچھ احتساب کا جو بھی قانون تھا, وہ جو کمیشن تھا, وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا. دیکھو ہم ہر سال
پیپلز پارٹی اور ہم نے 2 ٹرم حکومت کی. 4-5 میں ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم انشاءاللہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے پیچھے چلیں گے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا، جو پولیٹیکل میجورٹی تھی یا جو بھی تھا، اس کو ختم کر کے ہم پاکستان کو نئے سرے سے پوری طریقے سے چلائیں گے 2005 کے بعد. اور پھر ہم دیکھو 5 سال اس نے پورے کیے زرداری صاحب نے، اور پھر ہم نے 5 سال پورے کیے. اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی 5 سال پورے کریں، لیکن جس طرح ملک جس جگہ پہ چل رہا ہے، اور جس طرح ملک کے حالات اور معیشت کے حالات اور صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اتنے حالات اب تم سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس حکومت سے نجات دلائی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہیں، اس میں بتایا بتایا کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا غیر جمہوری طریقہ نہ اختیار کریں. لیکن ٹھیک ہے. اچھا غوث صاحب تو اس سے حمایت میں بھی نہیں ہے کہ 5 سال مکمل کیے جائیں. غزالہ صاحبہ آپ کی حکومت کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی موو لانا چاہتے ہیں، اور بڑے کلیئر ہیں اس بارے میں کہ 5 سال مکمل کرنے کی وہ قطعاً حمایت میں نہیں ہے. کچھ اس سے پہلے ہی وہ لوگ کریں گے. اور دوسری بات یہ بھی فرمائیے گا غزالہ بی بی کہ یہ جو لاک سائیڈڈ نیب کی کاروائیاں ہیں، جس کی سپریم کورٹ میں بھی جن کے اس میں بھی یہ مینشنز ہیں تمام، یہ بھی آپ کی طرف جو الزامات آتے ہیں، کچھ نہ کچھ قانون سازی ایسی بھی تو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کیسز ہیں وہ ایسا نہ معلوم ہو کہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف بن رہے ہیں. حکومت میں بھی جو کچھ کیسز ہیں یا جو بھی رپورٹس آتی ہیں ان پہ بھی تو اسی طرح سے پھر کاروائیاں ہونی چاہیے. حتیٰ یہ کہ گرفتاریاں اور ضرور کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے آتا ہے. تھینک یو ویری مچ مونا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی لمبی تفصیل کے بعد موقع دیا. یہ 1998 میں نیب کے قوانین جو تھے وہ ہوئے،
اور آج یہ 2020 ہو گیا ہے، تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں، 20 سال سے زیادہ ہو چکے، اور اب آپ اس کے باوجود یہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر کمپلین کر رہے ہیں، اپنے سارے ادوار گزار لیے، یہ قوانین رائج رہے، اب یہ 2 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی تو موجود ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس سے کوئی بھی دامن نہیں چھڑا سکتا، چاہے وہ لوگ اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ لوگ پریویس گورنمنٹ ہوں یا پریزنٹ گورنمنٹ ہے۔ مگر پریویس گورنمنٹ کیونکہ ایک عمل گزار چکی ہے اپنی حکومت کا، 5 سال گزارے، اس میں جو بھی مس اپروپریشنز ہوئی، جو بھی ہوا، اس پہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں بلکہ ہماری اپنی حکومت بھی اس پہ اکاؤنٹیبل ہوگی اور ہونی چاہیے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کو اگر آپ غائب کر دیتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے اس کو آپ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو ایک ایسی نیشن بنا کے کھڑا کریں گے کہ جہاں پہ کرپشن نہیں ہو؟ کرپشن کے بغیر معاشرے جو ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے شروع سے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے صرف اسی بات کو کرتا آیا ہے کہ وہ اگینسٹ کرپشن ہے۔ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کچھ لاز ایسے ہیں جن کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہماری حکومت کر رہی ہے، پروسیس میں بھی ہے، اور آج بھی بابر اعوان صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ اس کے کچھ لاز کو دیکھنا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ایک اسپیشل کمیٹی ہے بلکہ ہم تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز بھی اس کے اندر بیٹھیں اور اس لا کو جو بھی اس کو صحیح طور پہ اس کو بنانا ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب تک کہ اپوزیشن پارٹیز اور حکومت مل کے کیونکہ دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا ہے کوئی چیزیں جو ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی لانے کی، تو ہماری گورنمنٹ بہت اوپن ہے۔ یعنی کہ آپ کو آمادہ ہیں کہ یہ آپ دونوں کو مل کر کے دیکھنا چاہیے، لیکن اپوزیشن پھر یہ بھی شکایت کرتی ہے غزالہ صاحبہ کہ آپ لوگ کسی بھی معاملے پر ان کو لے کر نہیں بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے یا ورکنگ ایٹماسفیئر نہیں بناتے، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ حکومت کی زیادہ ڈیوٹی ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہے مونا۔ دیکھیے اگر ان کا کسی بھی بارے میں کوئی ریزرویشن ہے یا کسی بھی پوائنٹ پہ ان کو کوئی ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہو رہی، تو ان کو کم سے کم ایک پیپر تیار کرنا چاہیے وتھ کنسنسس۔ یہ لوگ کوئی پیپر نہیں تیار کرتے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، صرف تنقید کرنا اور پارلیمنٹ کے اجلاس کو ایک وحشت زدہ بحث پہ ڈال کر اس کو مؤخر کر دینا مقصد نہیں ہے پارلیمنٹ کا۔ پارلیمنٹ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ عوام جو کہ آپ کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں حکومت کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، اس میں اپوزیشن کے بھی ہیں۔ اب اپوزیشن کے ریپرزینٹیٹیو اگر وہ صرف اس ارادے سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے، جیسے آپ نے 1000 بار دیکھا ہوگا بلاول زرداری آتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، وہ اپنی تقریر کرتے ہیں بڑے شاہانہ انداز میں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، وہ آنسر نہیں لیتے کہ انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائیں، جو بات کی، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو اس طرح مجھے بتائیے کہ یہ ہاؤس کی جو ایک اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو بھی چیلنج ہوتی ہے پبلک، جنہوں نے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور صحیح ہو گیا غزالہ صاحبہ، یور پوائنٹ از ویری کلیئر کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ تو اپوزیشن ایسا ماحول بننے ہی نہیں دے رہی، تو پھر آپ کہاں سے انیشیٹ کریں گے؟ عامر عباس صاحب، دونوں باتوں میں وزن نظر آ رہا ہے، 2 سیٹس آف آرگومنٹس ہیں، ایک اپوزیشن کی طرف سے ہے، ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی آمادہ ہوں گے ساتھ بیٹھنے پر، یا پھر ابھی بھی یہ نظام ایسے ہی رہے گا نیب کے حوالے سے؟ اور کیا ہونے کی ضرورت ہے نیب کی جو ریفارمز ہیں، ویئر ڈو یو تھنک دا ریفارمز شوڈ گو؟ کیا یہ مزید اسٹرنجنٹ ہونے چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ریلیکسیشن اور تھوڑا سا یونیفارمٹی کی طرف آنا چاہیے یہ معاملہ؟ مونا اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نیب کا قانون اور پھر دوسری چیز ہے اس قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ۔
اب نیب کے جو قوانین ہیں یہ دنیا بھر میں اسٹرنجنٹ ہو رہے ہیں، سخت سے سخت ترین ہو رہے ہیں. پرٹیکولرلی جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں دنیا بھر میں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس عوام کی امانتیں ہیں، آپ ملک کا تمام حساب کتاب چلا رہے ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں، منسٹرز ہیں، تو آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے ایسٹس میں یہ 100 ٹائمز یا 200 ٹائمز اضافہ کیسے ہو گیا، تو وہ آنسریبل ہوں گے. آپ کے پاس اربوں خربوں کی اگر پراپرٹیز آ گئی بیرون ملک یا اندرون ملک، تو آپ سے پوچھا جانا دنیا بھر میں ایک مہذب معاشرے میں یا ایک ملک میں یہ ہو رہا ہے. اب یہ تمام کرنے کے لیے آبویسلی وائٹ کالر کرائم ہے، آپ کو اسپیشل لا چاہیے، اور وہ اسپیشل لا آپ کے جو پرانے قوانین تھے ان میں موجود نہیں ہے. یہ نیب ہی کئی قوانین ہیں کہ جس میں یہ موجود ہیں. اب سرے سے یہ کہہ دینا چاہے کہ جناب نیب کے ادارے کو بند کر دیں، یہ نیب کے قانون کو کالا قانون کہہ کے ختم کر دیا جائے، تو یہ تو ایسے ہوگا کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اس ملک میں اس کرپشن کے ناسور کو پھیلایا ہے، انہیں ایک لائسنس دے دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اٹس فری فار آل ناؤ، یہ قانون ختم ہو گیا ہے، نیب کا ادارہ ختم ہو گیا ہے، وہی پرانی اینٹی کرپشن کے ادارے آ جائیں گے، وہی FIA ہوگی اور اسی اسٹیٹس کو پہ چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں نیب کا قانون ہونا تو بہت ضروری ہے. اب دوسری طرف اگر آپ دیکھتی ہیں تو نیب کے قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا پرفارمنس ہے اور ان قوانین کو یہ کس انداز میں امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو اس سے اگر ہم تھوڑا سا اگر جانچیں اور پرکھیں تو نیب کے قوانین میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو پاور ہے وہ 90% سے بھی زیادہ وہ ایک شخص واحد کے پاس ہے جو کہ چیئرمین کہلاتا ہے. اور چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ بڑا ایسا ہے کہ اس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن بٹھا کے کسی شخص کو اپنا چیئرمین لگا دیتے ہیں. تو چیئرمین نے اب اداروں کو چلانا ہوتا ہے، ادارے خود سے نہیں چلتے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہی اس کو مولڈ کرتا ہے اور لے کے چلتا ہے. بدقسمتی سے جب سے نیب بنا، اور جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ نیب سے پہلے احتساب کمیشن بنا تھا سیف الرحمان کی سربراہی میں، تو یہ دونوں چیزیں جب سے بنی ہیں تو بیسیکلی قوانین تو غلط نہیں تھے، لیکن جو ان کے ہیڈز لگا دیے جاتے تھے انہیں ٹاسک دیا جاتا تھا کہ آپ نے پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو پریشرائز کر کے کنگز پارٹیز بنانی ہیں، آپ نے لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ان کی فائلیں بنا کے الماریوں میں رکھ دینی ہے، اور جب ضرورت پڑے تو انہیں بتانا ہے جناب آپ کے خلاف یہ کیسز ہیں. اور یہی وہ کام انفارچونیٹلی نیب میں ہمیں نظر آتا رہا جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ ان کے ہیڈ سکم کرتے تھے اس پریشر کو نا، پھر تبھی تو ان کی تائید کرتے تھے ان احکامات. دیکھیے اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ نیب کا ہیڈ کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ پیناما کی ججمنٹ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمام محکمے تھے انہوں نے گنائے، FIA، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک اور SCCP اور نیب، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو آپ ادارے کا چیف لگاتے ہیں وہ اپنے کرونیز لگا دیتے ہیں. جب آپ کرونیز لگاتے ہیں تو کرونیز کو یہ بتایا جاتا ہے. اب جو پرسوں ججمنٹ آئی ہے پرسوں، اس میں بھی سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ اس ملک میں کرونیزم بہت زیادہ آ چکا ہے اور کرپشن رس بس چکی ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں کرپشن اور کرونیزم رس بس چکا ہے تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو جو ضروری چیز ہے یہ نہیں آپ کہیں گے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ نیب کے ادارے کو ری اسٹرکچر کیا جائے. نیب کے ادارے کے اندر جو قانونی ترامیم ہیں، چیئرمین کی پاورز ہیں، اس کو اپوائنٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، ضمانت کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ چینجز لائیں، لیجسلیشن لائیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کا جو سوال تھا کہ کیا اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھے گی، تو اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں تو اپوزیشن کی دو مین جماعتیں ہیں مونا. ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب دونوں کے جو اس میں سربراہان ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، مریم بی بی ہو، شہباز شریف ہو، ایون سیکنڈ ٹیئر کی ان کی لیڈرشپ ہو، اور دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہو، خورشید شاہ ہو،
تو یہ تمام کے تمام خود کرپشن کے بڑے میگا کیسز میں انوالو ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ ان سے توقع کی جائے کہ یہ نیب کے قوانین کو سخت کریں گے، مزید اتنا بنائیں گے کہ اس میں کسی طریقے سے کوئی چور ڈاکو یا جس نے سلنڈر اور لوٹنگ کی ہے وہ انوالو ہو سکے. اور اس کے برعکس عامر عباس صاحب اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ بیسکلی اپنے کیسز سے بھی ایک ایورژن ہے، جس وجہ سے امید نہیں ہے ایٹ لیسٹ راجہ عامر صاحب کو کہ کوئی مزید وہ اسٹرنجنٹ کرنا چاہیں گے. لیکن اس میں ناظرین دوسرا فریق جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ہے، وہ کیا چاہیں گے؟ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ لاپ سائیڈڈ نہ ہو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل، تو اس میں گورنمنٹ خود سے کیا کوئی کردار ادا کرے گی یہ انشور کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کے خلاف بھی یا جو ان کے کیسز ہیں ان کو بھی اسی اسٹرینتھ سے پرسیو کیا جائے؟ خیر ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں منزلہ صاحب اجازت دیجیے گا، میں واپس آ کے آپ کے اس پہ بڑے ویلیوبل کمنٹس ایڈ کروں گی اور دوسرے تیسرے موضوع پہ بھی آئیں گے آفٹر دا بریک. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے مانڈلا صاحب اب آپ نے سب کی بات سنی ہے. یو آر ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ اینالائز کریں. آپ بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی امید آپ کو ہے کہ یہ دونوں فریق مل بیٹھیں گے نیب کے کام پہ؟ جب نیب کے قوانین پہ بات ہوتی ہے کام کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں. راجہ صاحب کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے یا پھر آپ کو پھر بھی کچھ امید ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. بہت اہم ایشو جس موضوع کے اوپر آج بات کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو پورے ملک کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا نا تو پاکستان میں جو ڈالر تھا وہ 3 روپے 30 پیسے کا تھا اور 20 سال تک انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ ہم سے نیچے تھی. اور آج اگر دیکھیں نا اس وقت موجودہ تو آج پاکستان کا ڈالر 168 کا ہے اور بھارت جو ہے وہ 75 کا ہے اور بنگلہ دیش وہ 83 روپے کا. 7 ارب روپیہ یومیہ ایک دن کا ہم بیاج دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں. بجٹ جو ہم بناتے ہیں 3400 ارب ڈیفیسٹ کے ساتھ بناتے ہیں. 3400 کو اگر تقسیم کیا جائے 365 دن کے اوپر تو 9.30 ارب ایک دن کا جو ہے یہ قرض ہمیں لینا پڑتا ہے. 9.30 یہ اور 7 ارب جو بیاج ہے یعنی کہ 16 ارب روپے کا یہ ملک ایک دن میں مقروض ہوتا ہے. یہ کیا پچھلی حکومتیں یا تمام ادارے انکلوڈنگ نیب جب تک ادارے اکاؤنٹیبل تھے تو یہ بڑے بڑے مگرمچھ ان کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں قرار دے سکتا. بھائی اداروں سے پوچھا جائے کہ یہ اتنی برات، اتنی تنہائیں، اتنی سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں، کیا ان کو چوروں ڈاکوں لٹیروں کو فیسیلیٹیشن کے لیے بنایا گیا؟
इनको तनख्वाहें इस चीज की दी जाती हैं। आज आके हुकूमतें देखें, अगर आज नैब के ऊपर बात कर रहे हैं तो नैब में ये एहतसाब कमीशन की जब बात हुई, जो सैफ रहमान था, सैफ रहमान के बाद सैफ रहमान से क्या काम लिए? जब ये मुशर्रफ दौर की बात करते हैं तो उसने जो नैब बनाया तो उसके बाद 10 साल किन की हुकूमत रही? पीपल पार्टी ने 5 साल मुकम्मल किए। झगड़ा क्या रहता था कि चेयरमैन नैब को अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर लगाना है, पीपल पार्टी उसको मानने को तैयार नहीं होती थी। कभी वो दीदार साहब को ले आते थे, फिर नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, वहां से कैंसलेशन होती थी, फिर फसी साहब आते थे, फिर नून की हुकूमत आई, उन्होंने अपना चहेता चेयरमैन नैब लगा लिया, चौधरी कमर ज़मान। उसने क्या कारकर्दगी की? उसके बाद ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब है ये भी किसका लगाया हुआ है? ये पुरानी हुकूमतों का, जो आज चीखो पकार कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो है ना वो बातें कर रहे हैं नैब के ऊपर। उस वक्त नैब सबको अच्छा लगता था, क्योंकि चेयरमैन नैब जिस तरीके से आमिर साहब ने कहा कि 99 पॉइंट अबव जो है वो इख्तियारात चेयरमैन नैब के पास है। जब चेयरमैन इनकी मर्जी का था तो उस वक्त चेयरमैन नैब भी अच्छा था, नैब अदारा भी अच्छा था। एक दूसरे के ऊपर इनके माजी के बयानात निकाल के देख ले, तो कोई किसी को आज पूछने वाला नहीं। आज सब इकट्ठे हो गए। जहाँ बातें तो थे ना मामला साहब, बातें तो थे कि नैब के नाखून काट देंगे, इस किस्म की बातें पहले भी होती थी। ये बात नहीं है नैब के हवाले से कोई मुतनाज़ बयान पहले ना आया हो। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि किन अयाम में, आखिरी अयाम में जब यही चेयरमैन नैब, यानी कि अभी तक जो नैब अदारा है 470 अरब रुपए जो कि बेजान अदारा है, उसने 470 की जब से बना है उसकी रिकवरी की है, जिसमें को 33% 180 अरब के करीब जो है ना ये मौजूदा चेयरमैन नैब ने, जो कि थका रहा हुआ है, जो कि किन का पार्टी था, पॉइंट भी इसको किसने किया हुआ था? इसी जो है नून लीग ने किया था, इसी पीपल पार्टी ने किया। काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं मानदा साहब, ये जरा मुख्तसरन फरमा दें। बात यह है कि काम अवाम की मंशा के बगैर बिल्कुल अभी तक भी ये वो लॉन्ड्री का काम हो रहा है। वहां जाते हैं, क्लीन चिट मिलती है लोगों को, क्लीन चिटें लेके आके बाहर दनाते हैं। अगर ये नैब सही होती, FIA ठीक होती, पुलिस ठीक होती, फैसले सख्त होते, तो आज मुल्क आपका 7 अरब जो है ना वो ब्याज ना दे रहा होता। आज मुल्क आपका कंगाल है, और ये माफिया जो है ना मुल्क से ज्यादा ताकतवर भी है और सरमायादार भी है, और सरमाए भी सारे बाहर हैं, बाहर नजर भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, आंखें भी अल्लाह ने दी हैं। लेकिन इन मगर बच्चों को पकड़ने के लिए जो कानून था वो हरकत में नहीं आता। अगर आता है एनालिसिस राजा साहब ने जैसे भी फरमाया उसी तरह का। आई क्विकली गो अबाउट द सेकंड एंड थर्ड टॉपिक, ताकि हम दोनों पे कुछ बात जरूर हमारी हो जाए कुछ न कुछ। पेट्रोल क्राइसिस पे आते हुए पहले तो आप ही से शुरुआत कर लें। ये जो IPI एक थिंक टैंक है, उनका ख्याल था कि ये इस वजह से क्राइसिस हुआ है क्योंकि आपकी वजह से सप्लाईज बंद कर दी गई गवर्नमेंट की साइड से, और फिर OMCs को सप्लाईज का फुकदान आया। लेकिन फिर ये भी तो बातें आती हैं ना कि ये जो OMCs हैं, बड़े सारे लोग बहुत बरसरे इक्तदार इनको पेट्रोनेज देते हैं, जिस वजह से जब पेट्रोल महंगा हुआ तभी उसकी किल्लत दूर हुई। देखिए, आंसर नाउ जी वज़ालत साहिबा प्लीज गो अहेड। जी अच्छा, देखिए पेट्रोल की कीमत जो थी वो इंटरनेशनली गिर गई क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन आई। उसके बाद पेट्रोल जो है वो कोई खरीद नहीं रहा था, पेट्रोल पोजीशन के प्राइसेस गिर गई। इंटरनेशनली गिरने के बाद फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में भी प्राइसेस कम हुई। जब प्राइसेस में कम हुई तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक शीप हर जगह होते हैं, जो जिन्होंने पेट्रोल लिया उन्होंने पेट्रोल को जखीरा किया, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई कम हुई, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जोर दिया और तमाम तरफ से उनको कैच किया कि ब्लैक शीप कौन सी थी और क्या थी। अब ये इल्जाम लगाना कि गवर्नमेंट ने तेल कम कर दिया, आपको 1000 बार पेट्रोलियम के मिनिस्टर ने भी इसको समझाया है और फ्लोर भी इसको बताया गया है कि पेट्रोलियम की जो है वो तफसील कम नहीं की गई थी, बल्कि बीच में बहुत सारी ब्लैक शीप इन्होंने अपना ये कम कीमत का पेट्रोल जो था इसको
وہ اسٹوریج کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بعد میں مہنگا بیچیں، جس کے اوپر چیک بھی ہوا. اب جب پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ گئی، اس دوران میں وہ تھوڑا سا ایک گیپ آیا ہفتے بھر کا، جس کے اندر وہ جو سپلائی تھی وہ کم ہوئی، جس پہ چیک ہو رہا تھا اور وہ سب جو بھی کرپٹ ایلیمنٹس تھے ان کو چیک کیا جا رہا تھا. تو جب یہ دوبارہ پرائسز بڑھی انٹرنیشنلی تو آبویسلی پاکستان میں بھی پرائسز بڑھنی تھی انٹرنیشنلی. پرائسز کو بڑھے ہوئے 2 سے 3 ویکس کا عرصہ ہوا، مگر پاکستان میں اس کے بعد بڑھائی گئی، اور جیسی بڑھی تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ پرائس جب انٹرنیشنلی پرائس گرے گی تو گرے گی، اور جب انٹرنیشنلی پرائس بڑھے گی تو پھر کالی بھیڑیں جن کا آپ کو تذکرہ کریں گے ان کو کون پکڑے گا؟ آپ کی لوگوں سے توقع ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں پکڑے گی تو کون پکڑے گا؟ اپنا پورا دے دینے دیجیے. جب پرائس بڑھی پیٹرول کی تو آبویسلی پرائسز کو بڑھانا پڑا، اور بڑھانا ناگزیر تھا، اس کو بڑھانا تھا. تو جب وہ ہوا تو ظاہری بات ہے بائی دیٹ ٹائم جو وہ ایلیمنٹ تھا جو کہ پیٹرول کی سپلائی کو مارکیٹ میں جو پرائیویٹ لوگ تھے جو کہ اس کے مارکیٹنگ کو روک رہے تھے اور اس کی سپلائی کو ان کو چیک کیا گیا بائی دین. وہ اتنا شارٹ پیریڈ تھا کہ اس کے اندر پھر سپلائی دوبارہ شروع ہو گئی. مگر کیونکہ چیز گورنمنٹ کرے، بہتری لائے، جو بھی کرے، اس پہ اپوزیشن جو کہ گھنونے کرپشن میں ہمیشہ سے انوالو رہا ہے، اور ان کو یہ سٹے بازیاں اور یہ بے ایمانیاں اور اس کے گروز رہیں گے لوگ، تو یہ لوگ پھر اس وقت کھڑے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عوام کو گمراہ کرے. راجہ صاحب، یہ آپ کی طرف بھی یہی سوال، انکوائری رپورٹس تو بہت ہیں لیکن کیا ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیے، انکوائری رپورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ انکوائری رپورٹس کے بعد وہ کارٹل کہ جنہوں نے ہورڈنگ کی تھی، اب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب گورنمنٹ کی طرف سے ترسیل تو پوری تھی، لیکن جو آگے کمپنیز ہیں انہوں نے تیل رکھا تھا، تو اس کو چیک کرنا، اس کو یہ نہ کرنے دینا، یہ بھی حکومت وقت کی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ عوام پہ بوجھ نہ آئے. تو ایسی صورتحال میں اب جب ایک دم سے 25 روپے کا انکریز ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو خان صاحب کی ایک بات کی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ اگر ایسی پالیسی میکنگ میں یا ڈیسیژن میکنگ میں بیٹھے ہوں گے تو پھر عوام کو یہ چیز ایک کوشچن مارک ریز کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب انکوائری کمیٹیز بن گئی. انکوائری کمیٹیز جو کچھ بھی کریں گی، بوجھ تو آپ نے، ہم نے، غریب آدمی نے وہ 25 روپے کا اٹھا لیا. آپ کسی کو سزا دے دیں یا کسی سے کوئی ریکوری کر لے، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کے وہ 25 روپے جو روزانہ پر لیٹر دے رہا ہے وہ اس کو واپس مل جائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ حکومت کو یہ سٹیپس لینے سے پہلے ایسے اپنے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے جیسے کہ اوگرا ہے، تو اوگرا کو اور ان کو بھی دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کس انداز میں چلایا جا رہا ہے. اور بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ انفلوئنشل لوگ جیسے کہ ان کی اپنی حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پینیٹریٹ کیا ہوا ہے ان مافیاز نے، چاہے وہ شوگر کا ہو، پیٹرولیم کا ہو، پاور کا ہو، یہ ہر جگہ ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ صرف بتایا نہ جائے کہ یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ان مافیاز کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. یہ بڑی اچھی خان صاحب نے بات کی کہ اب یہ رپورٹیں پبلک بھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن عوام چاہتی ہے کہ انہوں نے جو لوٹ مار اور پلنڈرنگ کی ہوئی ہے تو وہ ان کو سزا بھی ملے، عوام کو ریلیف بھی ملے اور ان سے ہمیں نجات بھی ملے. نیازی صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں، آپ کا سوری سگنل بیچ پہ ڈسٹارٹ ہوا تھا، بٹ آئی گیٹ بیک ٹو یو. پہلے ماندلا صاحب کا انالیسس اس پہ آ جائے. جی ماندلا صاحب، آپ کو امید ہے یہ جو ابھی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مافیا موجود ہے، اب ان کو پکڑ کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے، کیا یہ کیا جائے گا؟ دیکھیں مونا، راجہ صاحب نے بات تو بہت اچھی کی ہے، لیکن عملاً گراؤنڈ ریالٹی بالکل اس کے اپوزٹ جاتی ہے، کیونکہ اس ملک میں صرف کمیشن کمیٹی انکوائری
ओपन कर दो, बंद कर दो, केस हो गया। मुझे ये बताएं कि जो 22 करोड़ अवाम है उनके साथ कौन सी कमेटियां बनाई जाती हैं? वहां तो एक एप्लीकेशन के ऊपर पूरा खानदान, एक थानेदार, एक पुलिस वाला जूते लगाता हुआ जो है वो गांव से ले जाता है, घरों से ले जाता है, मार के 3rd डिग्री के साथ उनकी जो छतरोल करते हैं। तो मुझे बताया कि हर चीज रिकवर भी हो जाती है, वो इंसान के बच्चे भी बन जाते हैं। तो इन माफिया के लिए ये कमेटियों का खेल रख दिया, ये कमीशनों का खेल रख दिया, फिर बड़े बड़े वकला हायर करके पूरे 20 वकील, फिर पीछे बेतहाशा अवाम जो इनके फैसिलिटेटर, इनके स्पॉटर, जिनको ये नवाजते हैं अपने दौरों में, वो आके पीछे खड़े हो जाते हैं। अदालतें, दूसरे तमाम जो अदारे हैं, वहां आप देखें अदालतों के बाहर को हजार बंदा लेके खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताया कि ये क्या मामला क्या है? जी राइट मंदला साहब, बिल्कुल अभी आपने जैसे फरमाया, आपका भी ये ख्याल है कि पकड़ना लोगों को मुश्किल है। जनाब गौस नियाज़ी साहब, सर ये तो आपके टाइम तक भी क्राइसिस हुआ था, मुख्तसरन फरमा दें ताकि फिर मैं वाइंड अप करूं इसी नोट पे। मेरा कहना है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है हुकूमत से निकाला जाए और जो इलेक्टेड लोग हों जो हुकूमत फैसला करें, और जो ड्यूल नेशनैलिटी है उनको हुकूमत से फौरन निकालना चाहिए। ये कैसे एक बंदा जो अमेरिका और बरतानी की नेशनैलिटी रखता है वहाँ वो कहते हैं कि मैं पैसे भी पाऊँ और मेरे जो मेरा ये आपके टाइम पर तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर नहीं थे, हत्ता कि ऐसे लोग हमारी पार्लियामेंट में और हमारी काबीना में पहले भी रहे हैं, लेकिन क्राइसिस फिर भी होते रहे। सर ये मेरा अर्ज है कि फिर क्राइसिस क्यों होते थे? जैसे पेट्रोल बहरान कोई पहला तो नहीं है ये, इस तरह नहीं होता था उसमें जिससे बहरान उस वक्त डेट कम होते थे। तो कुछ माफिया तो हमारे दौर में भी थे, इनके दौर में भी है। इसमें तो जो हमारे दौर में नॉन इलेक्टेड बंदे नहीं होते थे, इलेक्टेड बंदे होते थे। कहीं थोड़ा बहुत ये नहीं कि 26 दिन बहरान रहा पेट्रोल का और 4 दिन हमने 25 पे बढ़ा दिए। इस दौरान को इस तरह भोटे तरीके से कुरान से निपटने की जो है ना वो कभी मिसाल नहीं मिलती। हमारे दौर में बहार रहा है लेकिन 3 दिन 4 दिन हर 5-6 दिन के बाद सब ठीक हो गया था। ये तो 26 का आखिरी 4 दिन में जो लूट सेल लगाई वो आपके। अच्छा राइट मानदा साहब का ये व्यू है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग जरा था और ऐसी चीज पहले नहीं हुई। राइट, बखैर नाज़रीन वाइंड अप करते हैं। यकीनन बहुत सारी बातें थी। तीसरे मौजू के लिए मेरे पास सॉरी वक्त नहीं है, लेकिन वेरी ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन। गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ थी, सेनेटर गौस नियाज़ी, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब और जनाब खातिम अली मंदला साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।